अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। लेकिन जाहिर है प्रोग्राम का आगाज़ अगेन हम करेंगे जो सैलाब की वजह से ख़ास करके सिंध और बलूचिस्तान में तबाही मची है। डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि जाहिर है कि रेस्क्यू और रिलीफ अपनी जगह पे जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन है इसमें खुद अब हुकूमत ये इतराफ़ कर रही है कि कई साल लग सकते हैं, और ख़ास करके जो बहुत ज़्यादा जो इलाके मुतासर हुए हैं वहाँ से पानी निकलने में हुकूमत का अपना जो अंदाज़ा है वो 3 से 6 माह लग सकते हैं। और अगर पानी वहाँ पर खड़ा रहा तो उसके नतीजे में ऑलरेडी ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं वो भी फैल रही हैं। अब आपको पता है कि समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट आज हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। उसमें एक जो इशू उन्होंने उठाया वो जाहिर है कि पाकिस्तान में जो सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, और साथ ही उन्होंने ये रिक्वेस्ट की SCO से कि क्लाइमेट चेंज के मामले को इस फोरम से बाकायदा तौर पर उठाया जाए। तो कई जो मेंबरान थे उन्होंने इस इनिशिएटिव की हिमायत की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो सैलाब की वजह से नुकसानात हुए हैं उसकी वजह ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है, तो इसलिए बाकी दुनिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल सूरत हाल में मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के कारोबार को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन शहबाज ये उनकी रिक्वेस्ट और ये उनकी डिमांड अपनी जगह पे कि जाहिर है कि ये भी एक हकीकत है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो मौसमियाती तब्दीली की बात करें, वो लेस देन 1% है। लेकिन जो इम्पैक्ट है अगर आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके मनफी असरात जो क्लाइमेट चेंज के हमारे ऊपर आ रहे हैं। दुनिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो अलग बात है, लेकिन इसमें हम अपने आप को बर्री-उज़्ज़मा नहीं करार दे सके। पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह की कुदरती आफात आई हैं। 2010 के जो फ्लड्स आए थे, सुपर फ्लड जिन्हें कहते हैं, उसके बाद सुना है कि एक प्लान पूरा मुरतब किया गया था कि मुस्तकबिल में ऐसी आफात से कैसे बचना है। उसका क्या किया हमने उसका वही किया जो पाकिस्तान के हर अहम मंसूबे का किया जाता है कि हमने उसका कुछ नहीं किया। प्रायोरिटीज़ हर हुकूमत की मुख्तलिफ होती हैं। हर हुकूमत जो इक़्तिदार में आती है वो कभी इक़्तिदार से निकलना नहीं चाहती, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। कभी चीफ की अपॉइंटमेंट का सोचते हैं, कभी पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स के ज़रिए अपने आप को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कारकर्दगी होती कोई नहीं है, पैसों का ज़िया होता है। बट डिटेल में जाने से पहले आपने जो फ्लड्स के वाटर की बात की है उसमें एक चीज़, अगर 3 से 6 माह का वक्त लगता है जो पानी वहाँ से अगर वो निकालने में, तो अगली जो गंदम की फसल की बुआई है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। तो दैट विल बी ए मेजर लॉस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पहले ही गंदम हमारी अब शॉर्टेज होती है। 20 लाख से 30 लाख मेट्रिक टन हम अब हर साल इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, मिनिमम इस साल भी करें, और अगले साल अगर ताख़ीर हो जाती है तो हिस्टोरिकली हम पिछले चंद सालों से जो 25-26 लाख मेट्रिक टन जो हमारी गंदम की होती है सालाना, लेकिन मेरे लिए तो मिलियन टन 25 से 26 मिलियन टन जो होती है उसमें ताख़ीर होगा। मेरे लिए जो इमीडिएट कंसर्न है वो बात आप ठीक कर रहे हैं, फिर उस स्टोरी की तरफ आएंगे कि इंसानी जानों को भी बचाना है। पानी अगर वहाँ पे खड़ा रहेगा, ऑलरेडी मैंने भी जब विजिट किया तो इतलात हैं जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, मलेरिया, डायरिया, इस तरह की बीमारियाँ ऑलरेडी वहाँ पे आउटब्रेक उनका हो रहा है और कई जानें ज़ाया हो सकती हैं। तो गंदम की बुआई और गंदम की प्रोडक्शन तो बाद में आती है, सबसे पहले तो हमने इंसानी जानें भी बचानी है। ये बात ठीक है आपकी, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक 1500 अफराद तकरीबन इसमें हलाक हो चुके हैं सैलाब की वजह से। लेकिन कामरान, आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद भी यही है, हम यही बताना चाह रहे हैं नाजरीन को कि जितने नुकसानात की बात हो रही है, 1500 जानें, इंतहाई कीमती जानें, इसमें बच्चे भी शामिल, ख़वातीन भी शामिल हैं, उसके साथ ही 20 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर नुकसानात की बात हो रही है। ये जो नुकसानात हैं, जानों का जो ज़िया हुआ है, ये शायद इसमें कुछ कमी हो सकती थी। हमारा तो एज ए मुस्लिम बिलीफ है कि ज़िंदगी और मौत, नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें प्लानिंग का भी कहा है। जो 2010 का नाज़रीन जो जब सैलाब आया तो उसके बाद एक मंसूबा बनाया गया कि इस तरह की जो कुदरती अब आफात आएंगे उनसे निमटने के लिए आइंदा क्या हिकमत अमली की जाए। तो उस वक्त की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर वाटर रिसोर्सेज थी, 2013 में उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया नेस्पाक को। उन्होंने उनके जिम्मे ये काम लगाया जाए कि नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान इख्तियार किया जाए। 2 साल के अरसा में जो नेस्पाक है वो अपनी जो रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर देता है 2015 में, और उसके बाद अगले 2 साल में
اس کو لگتے ہیں, اس رپورٹ کو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے CCI, جو صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک آئینی ادارہ ہے جو تمام اہم منصوبے ہوتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, وہ CCI کی اس کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. تو مئی 2017 میں CCI نے ایک اہم منصوبے کی منظوری دی, نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان, جس کی اس وقت لاگت تھی 332 ارب روپیہ. لیکن چونکہ ہمارے پاس ہمیشہ سے وسائل کی کمی رہی ہے, تو فیصلہ یہ ہوا کہ بجائے 332 ارب روپے کے منصوبہ شروع کرنے کے پرائیورٹی پروجیکٹس جو مینشن ہوئے اس نیشنل پلان میں, اس کی بیس پہ کوئی 96 ارب روپے کا ایک پلان تیار کیا جائے. یہ پلان کیا تھا, یہ پلان اور کیوں ضروری تھا, اس کی صرف کامران موٹی اگر ہم بات کر لیں, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہم نے اور کیسے ہم نے اپنے جو لاسز ہو رہے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کیا. دونوں حکومتیں نے, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور PMLN کی حکومت. یہ جو پرائیورٹی پروجیکٹس کا ایک بنا, پھر ایک نیشنل فلڈ سیکٹر جو ایک انہوں نے پلان بنایا 96 ارب روپے کا, اس میں 76 ارب روپیہ خرچ ہونا تھا فلڈ پروٹیکشن کے لیے. مختلف جو حفاظتی بند باندھے جاتے ہیں اس کے اوپر پنجاب نے کوئی 23 ارب روپیہ خرچ کرنا تھا, سندھ نے کوئی 16.5 ارب, خیبر پختونخوا نے 11.5 ارب, بلوچستان 7.8 بلین, گلگت بلتستان کو 7 ارب, جو فاٹا کے جو ایریاز تھے وہاں پہ 6 ارب خرچ ہونا تھا, اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کوئی 4.5 ارب. کیوں خرچ کرنا تھا؟ کیونکہ اس کے ذریعے کو انہوں نے جو سسٹمز تھے وہ سارے اپ گریڈ, یہ تو ہو گیا آپ کی پروٹیکشن وال. اس کے علاوہ 20 ارب روپیہ اس چیز پہ خرچ ہونا تھا کہ جو ارلی وارننگ سسٹمز, اس کے ہم بات کرتے ہیں اچانک سیلاب آ جاتے ہیں, ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا, تو انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم, جو وارننگ سسٹمز تھے وہ انسٹال کرنے تھے, ٹیلی میٹری سسٹمز انسٹال کرنے تھے. اگر گلیشیئرز کی میلٹنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک باقاعدہ انہوں نے نظام بنا رہا. کیوں کرنا تھا یہ سارا, کیوں ضروری تھا؟ ان کے جو 4-5 بڑے مقاصد تھے ناظرین, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیوں خرچ کرنا ضروری تھا. اس کے بعد پھر اب آئیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس منصوبے کے ساتھ. سب سے بڑا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو سیلاب سے نقصانات ہوتے ہیں پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کا, اس سے بچنا. دوسرا یہ کہ جو دیہی اور شہری آبادیاں ہیں ان کی پروٹیکشن. تیسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو ٹیکنیکل فیزیبلٹی سٹڈیز کرنی تھی, جو مختلف ہمارے بریجز ہیں, جو براجز ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے, اس کے بارے میں کیا اپ گریڈیشن چاہیے, اور اپ گریڈیشن آف ایگزسٹنگ جو فلڈ فور کاسٹنگ سسٹم وہ کرنا تھا. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ تمام وہ مقاصد تھے, اگر یہ پورے ہو جاتے تو شاید آج ہم 40 ارب ڈالر کے نقصانات کی بات نہ کرتے. کامران اب ہوا کیا؟ جب یہ 332 ارب کا مئی 2017 میں CCI نے یہ منصوبہ بنا دیا تو ہم نے کہا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. تو جب وسائل نہیں تھے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 96 ارب کا ایک چھوٹا منصوبہ بنا لو. یہ کب ہوا؟ مئی 2017 میں. پہلی دفعہ یہ منصوبہ جاتا ہے جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے CDWP, وہاں پہ اس کی منظوری کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے اکتوبر 2020. اور ڈسکشن میں یہ بات سامنے ہے کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈونر سے رابطہ کریں. ڈونر سے رابطہ کرنے کے لیے منسٹری جو ہے آپ کی واٹر ریسورسز کی, اس کو یہ ہدف دیا جاتا ہے. 1 فروری 2021 کو دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہی سٹیٹس کہ ڈونر سے ابھی کچھ ملا نہیں ہمیں. 8 فروری 2021 تیسری میٹنگ CDWP کی اسی منصوبے کے اوپر ہوتی ہے اور پھر وہی جواب کہ ابھی کچھ ملا نہیں. اس کے بعد ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے. پلاننگ کمیشن اپریل 2021, مئی 2021, جون 2021 ریمائنڈرز بھیجتا ہے جو واٹر ریسورسز کی منسٹری ہے کہ جی آپ نے کچھ کیا, اس کے حوالے سے وہاں سے جواب نہیں آتا, وہ منصوبہ ہی اس کو واپس کر دیتے ہیں. جو PC1 ان کے پاس آتا ہے منظوری کے لیے وہ واپس چلا جاتا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, ہم یہاں پہ آگے بھی اس کے ابھی سٹیٹس بتانے سے پہلے ایک اور بات بتاتے ہیں, اور میرا خیال اس قوم کے لیے یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے یہ حکمران چنتے ہیں اپنے لیے جن کے لیے ان کی زندگیوں سے زیادہ اپنے ووٹس قیمتی ہیں. جو پچھلا مالی سال تھا 2021-22 کا, جو PTI کا آخری سال تھا, PTI نے پارلیمنٹیرینز کی اسکیم کے لیے 68 ارب روپے کی الوکیشن کی بجٹ میں, اور 96 ارب ان کے پاس نہیں ہے جو کہ اوور پیریڈ آف ٹائم خرچ ہونا تھا. PTI اقتدار ختم ہو جاتا ہے, PMLN آتی ہے, اس نے اس سال 70 ارب روپیہ رکھا ہے پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کے لیے. 70 ارب کے علاوہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا 23 ارب روپے کے اور منصوبے جو اتحادی جماعتوں کے وہ انہوں نے شامل کر لیے ہیں PSDP میں. تو کل ملا کے ایک سال کے مختصر عرصہ میں 157 ارب روپیہ ان منصوبوں کے اوپر 2 جماعتوں کی حکومتوں نے خرچ کیا یا کرنے کی ابھی وہ کریں گے جہاں سے ان کو ووٹ ملے تھے, اور ان پیسوں میں ضیاع. لیکن ہمارے پاس فلڈ کی پروٹیکشن کے لیے پیسے نہیں. اور ہماری ترجیحات کا یہ بھی عالم دیکھیں نا کہ اسی ہفتے جو ایک اور خبر آئی
کہ پہلے ہی ہماری ماشاءاللہ کابینہ بڑی چھوٹی تھی, مزید جو ہیں وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور مشیران ہیں وہ شامل کیے گئے اور 70 کے قریب ہو گئی ہے. ایک ایسے موقع پر جب آپ دنیا سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہیں, ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے, اور آپ اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ترجیحات کا اثر نو تعین کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ ماشاءاللہ سے جو اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری ترجیحات ہیں, تو پھر یہی حال اور ہوگا. جس قسم کے یہ ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹس اب آ رہے ہیں, اگر شہباز شریف صاحب نے ایسی حکومت کرنی تھی تو یہ حکومت مت لیتے. ابھی کامران اس پروجیکٹ کا سٹیٹس یہ ہے کہ 3 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی اس کی, بلکہ 2 دن پہلے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی, اس کے اندر اس کا جو اپ ڈیٹڈ سٹیٹس ہے وہ جاتا ہے, ورکنگ پیپر نہیں جاتا, اس کا PC1 نہیں جاتا کہ اس کی منظوری دے دیں, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس وقت یہ ساری صورتحال ہے اس منصوبے کی, پیسے نہیں ہیں, اگلے مالی سال میں اس کو شامل کر لیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 67 ارب روپے کا قرضہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے لے کے اس منصوبے کو شروع کر لیں. لیکن ناظرین, منصوبہ بھی شروع نہیں ہوگا, کیونکہ اسی میٹنگ میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اب چونکہ یہ جو 96 ارب روپے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جس کے لیے پیسے نہیں ملے, یہ 2 سالہ پرانا منصوبہ ہے. اب اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نئے چیلنجز سامنے آ گئے ہیں, تو یہ PC1 بھی اس کا ریوائز ہوگا, سکوپ بھی اس کا ریوائز ہوگا, ڈیزائن بھی ریوائز ہوگا. تو پھر اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ایک اور سیلاب آئے اور پھر ہم آپ کو بتا رہے ہوں کہ وہ جو 2022 میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس پہ 96 ارب روپے خرچ کرنا ہے, وہ ریوائز کاسٹ کدھر ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اس قوم کا کہ ہمارے ایسے حکمران ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, لیکن قوم کے لیے شاید ان کے پاس جینوئن جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے پاس بجٹ میں پیسے نہیں ہیں. بالکل, یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ کیوں ظاہر ہے کہ اگر بر وقت اقدامات کر لیے جاتے تو شاید جو ہمیں نقصانات ہوئے, انسانی جانیں بھی کچھ بچ جاتی اور نقصانات بھی کم ہوتے. اب ان سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا ہے, اس کے حوالے سے مختلف اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں. بریک کے بعد اس پر تذکرہ کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیلاب کی وجہ سے ظاہر ہے کہ قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں, لوگوں کے گھر بھی ٹوٹے ہیں, اس کے علاوہ فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق کوئی 12,000 کلومیٹر سے زائد جو صرف سڑکیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. 390 جو مختلف پل ہیں, بریجز ہیں, اسی طرح ریلوے ٹریک ہے, ان کو نقصان پہنچا ہے. اب اس حوالے سے جو ابتدائی طور پر تخمینے لگائے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, جو اعداد و شمار آئے کہ ہمیں کوئی 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے, پھر اسے بڑھا کر 18 بلین ڈالر تک کیا گیا. اور اس کے بعد شہباز پھر ہم نے دیکھا کہ UN سیکرٹری جنرل پاکستان کے جب دورے پر آئے تو انہوں نے 30 ارب ڈالر کا کہا کہ پاکستان کو ان فلڈز کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید یہ جو نقصانات ہیں 40 ارب ڈالر تک ہو سکتے ہیں. تو کیا واقعی اتنے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اب گورنمنٹ کمپائل کر رہی ہے فگر, کیونکہ جلد ہی وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ UN جنرل اسمبلی جائیں گے, تو وہاں پر شاید یہ دنیا کے سامنے جو نقصانات کے اعداد و شمار ہیں وہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کیوں مدد کی ضرورت ہے. دیکھیں کامران, چاہے 10 ارب ڈالر کا نمبر لے لیں, 30 ارب ڈالر کا لے لیں, 40 ارب ڈالر کا لے لیں, یہ سارے تخمینے ہیں, رف ایسٹیمیٹس ہیں. اس کسی بھی نمبر کے پیچھے کوئی سالڈ ڈیٹا نہیں ہے. انیشل ایسٹیمیٹس ہیں, اس کی کاسٹ کے یہ ایسٹیمیٹس اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. اس پہ منسٹری آف فائنانس نے اپنی حتمی جو رپورٹ تیار کی تھی وہ منڈے کو غالباً جو نیشنل فلڈ رسپانس جو ہمارا سینٹر بنا ہے اس میں لے کے گئے, اور اس میں انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کیے وہ ان کے تھے تقریباً 18 ارب ڈالر کے. جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر ایک پارٹیسپینٹ نے یہ بات کہی کہ نہیں, یہ 18 ارب ڈالر کے تو آپ کے لاسز بہت کم ہیں, اچھا اس کو 40 ارب ڈالر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ہوم ورک, وداؤٹ اینی بیس. اور ان کا 30 ارب ڈالر تو UN سیکرٹری جنرل خود کہہ رہے ہیں, تو آپ 18 ارب ڈالر کا نمبر لے کے آ گئے ہیں. اور ساتھ ہی اس دن منڈے کا غالباً دن تھا, اس دن وزارت خزانہ نے اپنی یہ والی جو رپورٹ تھی یہ جاری کرنی تھی, ان کو اس رپورٹ جاری کرنے سے منع بھی کر دیا گیا. اس میٹنگ کے بعد پھر میں احسن اقبال صاحب سے ملا جو چیئرمین ہے اس سینٹر کے اور پلاننگ منسٹر بھی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں فرم اپ جب نمبرز آئیں گے تو ہمارا خدشہ یہی ہے کہ 40 ارب ڈالر کے لاسز ہو جائیں گے.
اور انہوں نے وہی ایگزامپل کی 2010 کا جو فلڈ تھا اس کا امپیکٹ اگر $10 ارب تھا اس وقت, تو اب جس اسکیل کا نقصان ہوا ہے تو اس سے زیادہ ہی ہوگا. بٹ ٹھیک ہے ان کی بات کہ لاسز 2010 سے بہت زیادہ ہیں. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو وزارت خزانہ کا اوپینین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آج $40 ارب کا فگر دے دیا اور کل جو ایک نیڈ اسیسمنٹ جو رپورٹ آئے گی ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ کی, جس میں ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہوگا, ایشیائی ترقیاتی بینک بھی ہوگی, UN کی ایجنسیز بھی ہوں گی, تو اگر یہ نمبر اسے کم آ گیا تو پاکستان کا تو پہلے ہی ایک کریڈیبلٹی کرائسس ہے, تو پھر ہم اس نمبر کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. پھر بجائے آپ کو امداد ملنے کے آپ کے اوپر شکوک و شبہات جو ہے وہ زیادہ اٹھائے جائیں گے اور سوالات اٹھائے جائیں گے. حالانکہ جینولی نقصانات ہوئے ہیں, تو اس میں ہمیں اس کو کنزرویٹو رکھیں اور اس کے بعد جب نمبر آئے گا, وہ اللہ نہ کرے وہ $50 ارب کا ہے, $30 ارب کا ہے, 40 کا, جو بھی ہے وہ نمبر دنیا اس کو ویٹ کرے گی اور اون کرے گی. اب میرے جو اس کے اوپر تھوڑے سے خدشات ہیں اور جو کچھ وہاں پہ بات بھی ہوئی, میٹنگ کے اندر زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے خاص طور پر بریجز کی, جیسے آپ نے بھی نمبر بولا 390 کا, جو وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے اس میں 246 بریجز ہیں. اچھا ٹھیک ہے, رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, سامنے ہے میرے. 246 بریجز ہے, یہ 390. 390 کا جو فگر ہے وہ نیشنل فلڈ ریسپانس جو سینٹر ہے ان کا ہے. اب وہ نمبر ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے بھی ایسٹیمیٹس لے رہے ہوں گے, یہ ساری چیزیں. تو اس میٹنگ میں جس میں یہ 246 کا فگر, وہاں پہ یہی بات ہوئی ذرا بریجز کے اوپر فوکس کیجئے, اور انہوں نے وہاں پہ یہ بھی بات ہوئی میرے ذرائع کے مطابق بریجز کو کی کنسٹرکشن جو ہے اس کو پرائیورٹی دی جائے, اور ان کا وہاں پہ یہ خیال تھا کہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو باقی جو آپ کا جب روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو بھی ڈسٹرائیڈ ہے تو پھر لوگوں تک پہنچنا آسان ہوگا. ان کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے. بٹ وزارت خزانہ کا وہاں پہ یہ خیال تھا, اور بعد میں بھی جو میری ان سے بات ہوئی, کہ جو کیش فار لائیولی ہڈ پروگرام ہے وہاں پہ شروع کرنے کی ضرورت ہے, کہ سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ وہی لوگ جو افیکٹ ہو چکے ہیں ان کو کیش گرانٹس دی جائیں ان ریٹرن, کہ وہاں پہ جو پانی کھڑا ہے اور ان کو مشینری پرووائڈ کی جائے, وہ اپنے علاقوں سے پانی نکالیں, اس کے بدلے میں ان کو پیسے ملیں گے, وہ فری آف کاسٹ نہیں ہوگا. اس سے ایک تو یہ ان کی ریہیبلیٹیشن میں مدد ملے گی, جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور لوگوں کو ذرائع ملیں گے ان کو آمدن کے. اس کے ساتھ ایک اور یہ وہاں پہ آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے کہ انٹرسٹ فری لون, بغیر سود کے قرضے دیے جائیں لائف سٹاک کے لیے. اگر کوئی بھینس خریدنا چاہتا ہے, 2-4 بکریاں خریدنا چاہ رہا ہے, تو ان کو امیڈیٹلی ان کی جو کیونکہ دیہاتی علاقے زیادہ ہیں, ان کا ریلائنس اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو وہاں پہ ریلیف مل جائے گا. بٹ کیونکہ ناظرین ہمارے پاس ابھی حتمی نمبر نہیں ہے, جو ایک رپورٹ بنائی گئی تھی اور اس کو روک دیا گیا اس کو پبلش کرنے کو, ہم اسی کی بیس پہ آپ سے آج بات کریں گے جب تک ہمارے پاس فائنل نمبر نہیں آ جاتا. میں بھی منڈے کو ایک اور جو انیشل اسیسمنٹ ہے وہ آ جائے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن, اور وہاں پہ انہوں نے یہ نمبر جو ہے وہاں پہ اناؤنس کرنا, اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی اور ہماری بھی ہوگی کہ شاید عالمی جو برادری ہے ان کا وہ اس سلسلے میں اپنی کنٹریبیوشن کریں, کیونکہ ہمارا اس طرح ایز اے نیشن پاکستان کی اتنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کے جو اس کے فیکٹرز ہیں اس کے اندر 0.9% اور اس کا سب سے زیادہ ڈیمیج ہمیں ہو رہا ہے. بٹ جو بھی ہو ریئلسٹک ہو, ابھی تک کی جو اعداد و شمار وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے 17 لاکھ گھرانے جو ہیں وہ جو گھر ہے وہ تباہ ہوئے ہیں, کوئی 7.5 لاکھ جو ہے مویشی وہ مارے گئے ہیں, کوئی 5735 کلومیٹر کی جو سڑکیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. کامران ابھی بتا رہے تھے 12,000 کلومیٹر کی سڑکیں. جو بریجز وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے 246 ہیں, جو سینٹر کی وہاں سے نمبرز آ رہے ہیں وہ 390 کے ہیں. اسی طرح جو 85 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں, اور 1500 زندگیاں ہیں وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لوگ مارے گئے اس کے اندر, ہلاک ہوئے ہیں. اور جو ایکسٹینٹ آف ڈیمیج ہے, ہیلتھ فیسلٹی 501 ہیں پاکستان کی تباہ ہوئی, باقی سکولز ہیں کوئی 15,842 وہ افیکٹ ہوئے ہیں. جو میجر لاس پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا, منسٹری آف فائنانس نے اس کو ریٹین رکھا اس نمبر کو, $6 ارب کا ہاؤسنگ انفراسٹرکچر کا, اور $4 ارب اس میں جو تھا لائف سٹاک کا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ $18 ارب کے لاسز کے اوپر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 1.2% سے لے کے 1.7 تک, اور انفلیشن کوئی اراؤنڈ 27% ہے. لیکن اگر کامران یہ لاسز چلے جاتے ہیں آپ کے $40 ارب کے ساتھ کی طرف, تو پھر جی ڈی پی گروتھ ہو سکتا ہے آپ کی نیگیٹو, وہ مہنگائی 30% سے بھی زیادہ. لیکن اس کے اندر میرے خیال میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ فگرز جو ہیں ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ وزارت خزانہ بھی حکومت کا ہی ایک وزارت ہے, جبکہ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن جو سینٹر ہے اس میں سول اور ملٹری ادارے شامل ہیں, تو ان دونوں کو مل کے ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اتنی زیادہ انوملی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح سے اگر ہم دنیا کے سامنے اعداد و شمار رکھیں گے
تو اس کے اوپر ضرور ڈاؤٹس اٹھیں گے. تو سب سے پہلے ان کو اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات رہیں, اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی سائیڈ لائنز کے اوپر, اور ان کا آؤٹ کم کیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رخ کریں گے اب سمرقند کا, جہاں پر جو 2 روزہ سمٹ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا, وہ اختتام پذیر ہوا ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنیادی طور پر 2001 میں قائم ہوئی تھی. بیسیکلی یہ پولیٹیکل اور ایک اکنامک فورم ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے مغرب کا جو ایک ورلڈ آرڈر ہے, کیونکہ اس تنظیم کے جو اوریجنل ممبرز تھے اگر آپ دیکھیں تو اس میں چین, روس اور جو فارمر سوویت یونین کا جب حصہ تھی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس, وہ اس میں شامل ہیں. پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس میں پاکستان اور بھارت کو بھی شامل کیا گیا. تو اب ایون کہ یہ جو سمٹ ہوا ہے باقاعدہ طور پر ایران کو بھی اس میں شامل کیا گیا. تو اس کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں, سوائے بھارت کے یا پاکستان بھی ایک بیلنس پالیسی رکھتا ہے, اس میں وہ ممالک شامل ہیں جن کے مغرب کے ساتھ اور خاص کر کے امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اختلافات موجود ہیں. یہ امپورٹنٹ فورم اس لیے ہے کیونکہ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا کی آدھی آبادی کو, اور 4 ممالک ایسے ہیں اس میں جو دنیا کی ایٹمی طاقت بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی 2 جو بڑی طاقتیں ہیں چین اور روس, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو شہباز اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا موقع تھا کہ کووڈ کے بعد ایک تو چین کے جو صدر ہیں وہ چین سے باہر گئے, اور وہاں پر ایک تو جو فوکس تھا وہاں پہ کہ چین کے صدر اور جو روس کے صدر ہیں ان کی بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی, وہ بہت زیادہ فوکس تھا. لیکن ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ تھی کہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پہ گئے, اور لوگوں کی نظریں اس لیے وہاں پہ لگی ہوئی تھیں کہ کیا ان کی ملاقاتیں ہوں گی وہاں پہ سائیڈ لائنز کے اوپر, خاص کر کے چین کے صدر سے, کیونکہ ابھی تک شہباز شریف صاحب نے وزٹ نہیں کیا تھا چین کا جب سے وہ وزیر اعظم بنے. پھر روس کے صدر سے کیا ملاقات ہو پائے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو اس لیے اقتدار سے نکالا گیا تھا کیونکہ وہ روس کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں آن دا فیس آف اٹ تو ان کی تقریباً تمام جو وہاں پہ لیڈران ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور خواجہ آصف صاحب سوائے پرائم منسٹر کے انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ ظاہر ہے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی, اور شاید وہ ملاقات طے بھی نہیں تھی. اور اس کے حوالے سے جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بہت زبردست ملاقات ہوئی ہے, کامیاب رہی ہے, خاص کر کے جو چین کے صدر اور روس کے صدر سے ہوئی, اور دونوں صدور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت دی ہے کہ وہ دورہ کریں ان کے ممالک کا. چین کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دورہ کریں گے نومبر کو, اور 40 منٹ سے زائد یہ ملاقات رہی جو چین کے صدر کے ساتھ ہی, تو ان کے مطابق یہ ایک سکسیسفل وزٹ رہا ہے. اچھا کامران, اس کے اندر آپ نے خیر چونکہ ملٹی لیٹرل فورم تھا, سائیڈ لائنز پہ ضرور ملاقاتیں ہوئیں, بٹ پاکستان کے لیے کوئی اس میں میجر ٹیک اوے تھا کوئی؟ اگر آپ وہاں سے جو پریس ریلیزز آ رہی ہے اس میں تو صرف گورنمنٹ آف پاکستان کا پرسپیکٹو آ رہا ہے جو آفیشلی پرائم منسٹر کا آفس ریلیز کر رہا ہے ہر میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ, دوسری سائڈ کا بھی پرسپیکٹو ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی اس کے اندر کہ روس نے کافی پازیٹیوٹی دکھائی ہے, ان کے پریزیڈنٹ پوٹن نے, وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خاص طور پر اکنامک ریلیشنز کو وہ ڈیپن کرنا چاہ رہے ہیں. 2-3 پروجیکٹس کا بھی مینشن کیا. جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, وہاں پہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی, ان کو دعوت دی پاکستان کے دورے کی, انہوں نے کاؤنٹر آفر کی کہ آپ آئیں, تو اس کا مطلب انہوں نے پاکستان کی جو آفر ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی. نہیں, ایک چیز اس کے اندر پازیٹیوٹی اس کے اندر بھی تھی, کوئی پروٹوکول سائن انہوں نے کیا ML1 پروجیکٹ کے اوپر, اس کی ہم ڈیٹیلز لیں گے کہ اس میں فردر کیا لیکن یہ جو آپ نے کہی نا کہ ابھی تک جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ پاکستانی سائڈ کی طرف سے آ رہی ہیں. مثلا چین کے صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تو بقول جو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین کے صدر نے شہباز شریف کو یہ کہا ہے کہ a person of pragmatism and efficiency, اسٹرانگ ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں, تو واپس آ رہی ہے. تو آئی ایم شیور کہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو روس کی طرف سے ضرور ایک باضابطہ بیان جاری ہوا ہے, بلکہ جو سٹیٹمنٹ اوپننگ جو دی تھی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے دوران, تو اس کا انہوں نے جو پورا ٹرانسکرپٹ جاری کیا اس میں تو بڑا پازیٹیو لگ رہا ہے, کانٹریری ٹو کہ یہ پرسیپشن کہ شاید روس بھی خوش نہیں ہے
جو پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اصل میں تعلقات ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اس کی چیدہ جو پوائنٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ پوٹن نے سب سے پہلے جو آغاز کیا ملاقات کا، تو انہوں نے ذکر کیا شہباز شریف سے کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے ساتھ بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے۔ ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایس سی او کے فورم سے ہی ان کی ماضی میں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں رہی ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے ورڈ یوز کیا پوٹن نے، انہوں نے کہا کہ روس جو ہے وہ پاکستان کو ایک پرائیورٹی پارٹنر دیکھتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایشیا میں ایز اے ہول، اور پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات کو بڑا پازیٹیولی دیکھتے ہیں۔ جو سبسٹینٹیو جو چیزیں انہوں نے ذکر کیا آگے چل کے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں، وہ انرجی سیکٹر ہے، وہ تجارت ہے، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ضرور تذکرہ کیا کہ کووڈ کی وجہ سے جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت تو ویسے بہت زیادہ نہیں ہے، اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن بہت جلد انٹر گورنمنٹل کمیشن کی ایک میٹنگ دونوں ممالک کی پاکستان میں ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجے میں تجارتی تعلقات نہ صرف بحال ہوں گے بلکہ اس میں مزید بہتری بھی آئے گی۔ پھر آگے چل کے وہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ مزید جو دونوں ممالک کے درمیان مختلف منصوبے ہیں، خاص کر کے پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، 2015 سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ روس جو ہے پاکستان روس کے تعاون سے کراچی سے لے کے پنجاب تک ایک گیس پائپ لائن بچھانا چاہتا ہے، جس سے ایل این جی جو ہے اس کو منتقل کیا جائے گا۔ اس پر پی ٹی آئی کے دور میں بھی کچھ کام ہوا، لیکن آگے فردر پروگریس نہیں ہوئی۔ اور ایک اور جو سگنیفیکنٹ انہوں نے بات کی پوٹن نے، کہ وہ پاکستان کو گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس سپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ خاص کر کے قزاقستان اور ازبکستان تک انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس حوالے سے طے کر دیا گیا ہے، بن چکا ہے، اور مزید اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو شہباز اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ شہباز شریف نے بھی ذکر کیا کہ یس ہم تعلقات کو ڈیپن کرنا چاہتے ہیں، اور میری ایک جو وہاں پہ سینئر بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لے کے پھر وہاں سے ایکسپرٹ ایک صرف کوئکلی جو ہے وہ صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو وہاں پہ پاکستانی اہلکار تھے وہاں پہ جو موجود تھے، تو انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈلی وارم اور کوارڈیل میٹنگ تھی۔ کچھ پروپوزلز بھی ایکسچینج ہوئے ہیں، تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ہمیں جو ہے وہ تیل دیا جائے، تو ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کئی پروپوزلز ہم نے ایکسچینج کیے ہیں، تو لیٹ سی کہ کیا ان پروپوزلز میں یہ پروپوزل بھی شامل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید اس پر بات ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر ابھی جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب نے۔ وہ اس وقت موجود ہیں سمرقند میں، جہاں پہ ظاہر ہے کہ ایس سی او سمٹ کا آج انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پہ موجود تھے، اور سائیڈ لائنز پر ان کی اہم ملاقاتیں ہوئیں، جس میں بریک سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، چین کے صدر شی جن پنگ، اور ایران کے صدر سے بھی اور ترکی کے صدر سے بھی ملاقاتیں شامل ہیں۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ وہاں پہ موجود ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے بہت سے سوالات تھے کہ شاید کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی خاص کر کے روس کے صدر سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں، لیکن یہ ملاقات ہوئی بھی ہے، اور اس ملاقات میں جو روس کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں تو انہوں نے بڑا پازیٹیو دکھایا ہے۔ آپ وہاں پہ موجود ہیں موقع پر، کیا سینس ہے اس وقت؟ دیکھیں، میرے خیال میں شہباز شریف نے تو ایک میٹنگز کا ریکارڈ قائم کیا ہے، کیونکہ کل جیسے وہ پہنچے ہیں انہوں نے کوئی 7 لوگوں سے کل ہی ملاقات کی۔ آج بھی جو آپ کو علم ہے کہ صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ آپ نے بتایا صدر پوٹن سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اعلامیہ آیا ہے اور جو روسی میڈیا بتا رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں دونوں ریاستوں کے جو بیرونی مفادات ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ افراد کے آنے جانے سے یہ تعلقات میں کوئی بنیادی تبدیلی آتی ہے، تو وہ بات ایک طرف سے غلط ثابت ہوئی ہے، کیونکہ روس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کے لیے بھی تیار ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے جو تعلقات ہیں اپنے پڑوس میں بہتر ہوں گے روس پر. اچھا مرتضیٰ صاحب، اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ٹینجیبل آؤٹ کمز ادر دین گیس جو پروجیکٹ ہے، آپ نے وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی انفارمیشن ہو؟ کیونکہ ایک جو ہمارا پاک اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے وہ تو 2015 سے اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے. یہ کس قسم کی جو ہے وہ گیس کیسے وہ سپلائی کریں گے؟ کچھ میکانزمز کی بات ہو یا صرف ابھی انٹینشنز جو ہے وہ شو کی گئی ہیں؟ فی الحال تو انٹینشن یا ارادوں کی بات ہے، کیونکہ ارادے جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتے اگر بین الاقوامی جو معاشی نظام ہے اس میں آپ کی حیثیت تفریح ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے، بھارت اور پاکستان دونوں کے روس کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن روس سے بھارت تیل اور دوسری جو فوجی مدد ہے سامان کی تو وہ کافی عرصے سے لے رہے ہیں. تو امریکہ کے نزدیک ان کے بھارت کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے تو وہ ان کو ویور دیتا ہے، ابھی نہیں ملتی. تو فی الحال تو اس کو خواہشی کہیں گے، لیکن جس تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے اس میں یہ ممکنات میں سے ہے شاید فون کو پتا ہے. لیکن سولنگی صاحب، اس کے اندر ایک جو چیز ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے اقتدار سے نکالا گیا کیونکہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کے خواہاں تھے اور خاص کر کے روس سے تعلقات کو بڑا فروغ دینا چاہتے تھے، اور ان کے بدلے اب شہباز شریف صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امپوز کی گئی ہے یو ایس کی طرف سے. اگر واقعی شہباز شریف صاحب کو امپوز کیا گیا ہے، انہوں نے تو جو سب سے بڑے ان کے ایڈورسری ہیں ان کے منہ پہ کہا، پوٹن سے کہا کہ روس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور روس کے صدر کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مین آف ورڈز ہیں، جو بات کہتے ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. تو کیا امریکہ ناراض نہیں ہوگا ایک ایسے وزیر اعظم سے جن کو بقول عمران خان صاحب نے امریکہ نے یہاں پہ تعینات کروایا ہے؟ دیکھیے، منطقی اعتبار سے تو آپ کی بات درست ہے، اور عمران خان خود ہی جو ہے وہ اس سے غلط ثابت ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اور مغرب میں عمران خان کی سرکار کو نکالا کیونکہ عمران خان روس چین کے بہت قریب جا رہا تھا. اب چین کے ساتھ جو اس کی پیک تھا اس کا بیڑا کیسے غرق ہوا 4 سال میں، وہ اس کی کہانی آپ کو بتائیں گے شہباز رانا، ان کے پاس اعداد و شمار ہے. اسی طرح سے جو آزادی اور خود مختاری کی جو بات ہے، یہ بھی آپ کو شہباز رانا بہت اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ جب تک آپ معاشی طور پر طاقت پر نہیں ہیں تو آزادی کے نعرے لگانے اور زندہ باد مرد آباد کرنے سے آپ آزاد نہیں ہو جاتے. تو بنیادی بات وہی ہے. لیکن پاکستان کئی وقتوں میں جب سرد جنگ کی اس وقت بھی ذوالفقار بھٹو کے زمانے کی خارجہ پالیسی دیکھی کہ سوویت یونین کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، چین کے تعلقات ایک بنیاد رکھی تھی، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. تو یہ صلاحیت رکھنا اور باتیں کم کرنا اور عمل زیادہ کرنا، وہ اس سے آپ کی ایک حیثیت بنتی ہے. عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کا نام لے کر انہوں نے دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک سے جن کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے وہ بھی خراب کر دیے، چین کے ساتھ خراب کر دیے، خلیجی ممالک کے ساتھ خراب کر دیے، ترکی کے ساتھ خراب کر دیے. پہلے وہاں جا کر کہا کہ ہم کوالالمپور جا رہے ہیں اور اس کے بعد 1 سال پر دیر ہو گئے. تو نعرے لگانے سے کوئی لوگ آزاد نہیں. اچھا، آپ نے بالکل صحیح کہا سولنگی صاحب. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے اور پریزیڈنٹ شی نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دعوت دی اپنے ممالک کے دورے کی، تو شہباز شریف صاحب نومبر میں جا رہے ہیں چین، تو کیا ان کے روس کے دورے کا بھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیے، امکان تو ہے، لیکن جب تک کوئی اعلان نہیں ہوتا تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی وولٹائل ایک ملک ہے جہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہاں ہر 2 ہفتوں کے بعد حکومت کے آنے اور جانے کی خبریں لگی رہتی ہیں. تو اگر اس طرح کا عدم استحکام کا ماحول ہوگا تو اس میں کوئی پیش گوئی کرنا بہت مشکل تھا. سولنگی صاحب، آخر میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان ایکسپیکٹڈلی بڑا وہ لو پروفائل وہاں پہ رہے. آپ وہاں پہ موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری کا بھی بیان سامنے آیا ہے، ٹویٹ کیا انہوں نے کہ کوئی فارمل یا انفارمل انٹریکشن نہیں ہوا
دونوں وزرائے اعظم کے درمیان، حالانکہ کچھ اطلاعات ایسی تھی کہ شاید کوئی غیر رسمی طور پر جب یہ ڈنر کرتے ہیں یا جو ملاقات ہوتی ہے ان لیڈران کی کوئی بات چیت ہو جائے، تو آپ وہاں پہ موجود تھے، کیا ایسا کوئی سین آپ نے دیکھا، کوئی ہینڈ شیک ہوا ہو دونوں وزرائے اعظم کے درمیان، کوئی ہلکی سی سرگوشی ہوئی ہو یا بالکل انٹریکشن نہیں ہوا؟ دیکھیں، ہم ابھی قطعیت کے ساتھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کی تقریریں پڑھ لیں اور ٹیکسٹ دیکھ لیں تو دونوں نے بہت زیادہ آگ لگانے والے بیانات نہیں دی. آپ دیکھیں کہ مودی نے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے جو دہشت گردی کے جو الزامات لگاتے تھے وہ وہاں آپ کو مودی کی تقریر میں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس میں بھی آپ کو اس طرح کی بات نظر نہیں آئے گی کہ بہت سارے جو متنازع ایشوز ہیں بھارت اور پاکستان کے، کیونکہ یہ جس طرح کا فورم ہے تو انہوں نے اوائڈ کیا ہے. لیکن یہ حقیقت کہ سال ڈیڑھ سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کسی کوئی جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں، جوان نہیں مر رہے، تو وہ اس کے پیچھے کچھ ہوا ہے. تو کمیونیکیشن تو دونوں ملک میں ہے میرے خیال میں، کیونکہ اب اگلا جو ایس پی او سمٹ ہے وہ دلی میں ہونا ہے اگلے سال جون میں، تو اسی وجہ سے شاید دونوں وزرائے اعظم نے کوئی آگ لگانے والی بات نہیں کی اور وہ شاید آہستہ آہستہ معاملات کو نارملائز کریں گے تاکہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی وزیر اعظم اگلے سال دلی جائے. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب. یقینی طور پر جو ڈپلومیسی میں یہ ایک پہلا شاید سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوتا ہے کہ کم از کم جو آپ کے بیانات میں جو ایک تیزی ہے اس میں ذرا کمی لائی جاتی ہے. تو یہ بالکل صحیح آبزرویشن ہے آپ کی کہ کم از کم جو آج دونوں وزرائے اعظم نے وہاں پہ خطاب کیا ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ، اس میں ایسی کوئی پروووکیٹو بات نظر نہیں آئی. تو شاید یہ ایک پریپریشن ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں بھی پھر بات ملاقات تک ہو جائے، کیونکہ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ چند ہفتوں کے بعد یو این جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہونے والا ہے اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ دونوں وزرائے اعظم موجود ہوں گے. کیا وہاں پہ کوئی اس طرح کی ملاقات ہو پائے گی؟ ظاہر ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے. ہم ظاہر ہے کہ ان تمام ڈیولپمنٹس پر نظر رکھیں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.